वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अंदरूनी सियासत का, और इसी हवाले से जो एक मुलाकात का बहुत आजकल जिक्र हो रहा है। हाल ही के अंदर नवाज़ लीग के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं वो नैब की ज़ेर हिरासत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की। जो तफसील मीडिया पे सामने आई है उसके मुताबिक नैब लाहौर के दफ्तर के अंदर ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर एहसन इकबाल साहब, राना तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। इस मुलाकात की तस्दीक भी ख्वाजा आसिफ ने की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने ही इन सीनियर लीडर्स को कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलना चाहते हैं, और इस मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके बारे में उन शहबाज शरीफ साहब को आगाह करना था। और ये जो मुलाकात थी ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब से एक ऐसे वक्त में हुई जब वो नैब की कस्टडी में थे, मगर ये जो मुलाकात है, कहा जा रहा है कि डीजी नैब लाहौर इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ये जो मुलाकात है ये इस तनाजुर में बहुत अहमियत इसको दी जा रही है कि आजकल पीडीएम के जलसे हो रहे हैं। जलसों के अंदर नवाज़ शरीफ साहब की ख़ास तौर पे जो तकरीरें हैं उनके ऊपर बहुत बात हो रही है, क्योंकि वो मुसलसल सख्त तकरीरें कर रहे हैं जिनके अंदर वो रियासती अदारों को निशाना बना रहे हैं। और इसी हवाले से हुकूमत की तरफ से तो उन पर तनकीद हो रही है, और हुकूमत ने एक दफ़े फिर बहुत शोर से ये कहना शुरू कर दिया है, ज़ोर व शोर से ये कहना शुरू कर दिया कि वो उनको बरतानिया से वापस लेके आएंगे। मगर साथ साथ ये भी बात हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब के सख्त बयानिए की वजह से शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कुछ खलबली सी मची हुई है, और पार्टी के कुछ रहनुमा जो है गालिबन इससे ज़रा परेशान हैं। साथ में जो एक और बहुत अहम बात है वो ये भी है कि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जो आजकल टॉक शोज़ पे आ रहे हैं वो इस तरह की अब भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, यानी कि वो कॉन्फ्रंटेशन के साथ साथ डायलॉग का भी जिक्र कर रहे हैं। मगर क्या जब वो ये बात करते हैं तो वो नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के भी जो ख़यालात हैं उनकी अक्कासी कर रहे हैं, या ये उनका ज़ाती ख़याल है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, काफ़ी आजकल बहस चल रही है, आप भी टीवी पे देख रहे होंगे, सीनियर जो लीडर्स हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब वो भी आके डायलॉग की बात कर रहे हैं। साथ में ये इत्तलात आ रही हैं कि सीनियर लीडर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी जाके मिले हैं। तो सर, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? आपके पास क्या इत्तलात हैं या क्या तज्जिया है सर इस हवाले से आपका? देखिए, ये तो पहले दिन से वाज़ेह था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो आइडियाज मौजूद हैं या दो सोच मौजूद हैं। माजी में एक सोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब, और दूसरे के वो कर रहे थे परवेज रशीद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और इस तरह के लोग थे। वो आप देखें तो हुकूमत के आखिरी दिनों में जो नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाया, तो वो इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपना और मरियम का और ये जो इनकलाबी ग्रुप था इनका अपना लिया। लेकिन फिर इलेक्शन से आगे पीछे ये ग्रुपिंग बदल गई, और शायद खाकान अब्बासी साहब जो पहले मुतदिल सोच रखते थे वो भी इनकलाबी बयानिया की तरफ आए और उन्होंने कोई साजबाज नहीं की। दूसरा, जो चौधरी निसार साहब को जिस चीज के लिए ताना देते थे तो वो काम ख्वाजा आसिफ साहब ने शुरू किया, तो और अब तो वो बात खुल के सामने आ गई कि उसके बाद डीलिंग की या फिर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को वोट देने और इस तरह के मामला जो थे वो ख्वाजा आसिफ साहब ही उधर राब्ते में थे। अब चूंकि वो बयानिया एक बार फिर नाकाम हो चुका है और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने आने और मरियम के मैदान में आने से साबित हो गया कि अब पार्टी ने दोबारा वो बयानिया अपना लिया है, तो जाहिरी बात है कि पार्टी में होगा वही जो मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो इस बयानिए पे कितने कायम रहते हैं, और अगर वो कायम रहते हैं तो फिर कौन कौन से लीडर वो उनके साथ चलते हैं और कौन कौन से लीडर वो पीछे हटते हैं।
साफ़ी साहब, तो फिर अगर ये बात है कि बयानिया वही चलेगा जो नवाज शरीफ साहब जिसका जिक्र करें, तो सर फिर राना सनाउल्लाह साहब जैसे, या जैसे कल मोहसिन रांझा साहब भी टॉक शोज़ में गुज़िश्ता रोज़ बैठ के वो ये बात करें जिससे ये लगता है कि जैसे जो जमात है वो डायलॉग के लिए भी तैयार है, तो आपके ख्याल में ये नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम आ रहे हैं या ये ज़ाती जो लीडर्स हैं ये उनका ख्याल है कि अब इतनी सिचुएशन जो है वो टेंस हो गई है कि इसमें अगर डायलॉग हो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि माजी में भी अगर शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया है या ख्वाजा आसिफ वगैरह ने जो कुछ किया है वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर होगा। वो ये शुरू दिन से इनकी ये पॉलिसी रही है, गुड कॉप और बैड कॉप, और दोनों ऑप्शन खुले रखते हैं, इनकलाबी बयानिया वाले भी और मुसालहत और डील वाली भी, और कभी एक हावी आ जाता है कभी दूसरा हावी आ जाता है, लेकिन अल्टीमेट फैसला वही होता है जो मियां नवाज शरीफ करते हैं। तो मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ, इससे पहले भी अगर कुछ राब्ते हुए हैं या शहबाज शरीफ साहब अगर कुछ कोशिश कर रहे थे या अगर ख्वाजा आसिफ साहब कुछ राब्ते कर रहे थे तो उसमें भी मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे, और अगर ऑन बोर्ड नहीं थे तो फिर मियां नवाज शरीफ ने चुप का रोजा क्यों रखा था, मरियम नवाज साहब क्यों खामोश हो गई थी, क्यों उनका ट्विटर खामोश हो गया था, वो भी इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ मिलजुल के हो रहा था। और आगे भी जो कुछ होगा तो वो मियां नवाज शरीफ के कंसेंट से होगा। ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ यही करे कि खुद इनकलाबी बयानियां अपना के और दबाव डाल के और कुछ लोगों को बातचीत के लिए सामने रख दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग के अंदर जो है मियां नवाज शरीफ या मरियम की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है। तो साफ़ी साहब, अगर ये वाली सूरत हाल है तो फिर ऐसे कौन से हम कह सकते हैं कि इवेंट्स होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे, या ऐसा कौन सा माहौल होगा जिसके अंदर खामोशी से ही सही मगर नवाज शरीफ साहब की ग्रीन सिग्नल देंगे अपनी लीडरशिप को, अपने से नीचे लोगों को, कि वो बातचीत करें या डायलॉग करें, और वो डायलॉग किस चीज़ पर होगा? आप कुछ इस पे रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब और बाकी लोगों को भी ये पैगाम मिल गया है, खुद जरदारी साहब के साथ जो कुछ हुआ, कि सिर्फ ताबेदारी से और सिर्फ खुशामद से और सिर्फ कदमों में बैठने से मामला मजीद खराब होता है। इसलिए सब ने प्रेशर डाल के और इनकलाबी रास्ता अपना के वो कोई रास्ता बनाने का रवैया अपना लिया है। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी दरवाजे मुकम्मल बंद होंगे। एक तो राब्ते हर वक्त होते हैं, हर वक्त जारी रहते हैं, अपोजिशन के साथ भी और मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों के साथ भी। वो अगर डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट राब्ते जरूर होते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि मियां नवाज शरीफ कितनी लचक दिखाते हैं, दूसरी पार्टी उनके साथ किस हद तक बात बनाते हैं, लेकिन अभी इस तरह लगता है कि उन्होंने दूसरे फरीक को अपने टर्म्स पे लाने के लिए ये इनकलाबी रवैया अपना लिया है। लेकिन अगर मुज़ाकरात उनके अपनी पार्टी के लोगों के जरिए ना हो तो वो उनके इत्तेहादियों, पीपल्स पार्टी वगैरह के जरिए भी हो सकते हैं, किसी और के जरिए भी हो सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा तो बंद कभी नहीं होगा। मगर साफ़ी साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये चाहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू इस तरह का डायलॉग हो कि कि जो काम वो खुद कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या वो इतना भरोसा करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या मौलाना फजल रहमान साहब पे कि वो डायलॉग करें और वो पैगाम रसानी करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए? नहीं, देखें, मिसट्रस्ट तो है और ये भी है कि सियासत में अल्टीमेटली जाके ये लोग ही एक दूसरे के हरीफ होंगे। पीपल्स पार्टी तो एक वक्ती और आर्जी फिनोमेना है जिनको मुसल्लत कर दिया गया है, तो सियासत में वो एक दूसरे के हरीफ भी हैं। और ये बात आपकी ठीक है कि अगर कोई बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ तो मामलात अपने खानदान के अफराद से भी बाहर नहीं निकालना चाहते, या ज्यादा से ज्यादा वो इस तरह के मामलात को ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों तक फैला देते हैं। बाकी लोग उनकी पार्टी के भी ऑन बोर्ड नहीं होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो अपोजिशन भी एक कश्ते के सवार हो गए हैं पीडीएम की शक्ल में। तो ये जिस तरह के पार्टी के अंदर अभी तक नून लीग ने ये रवैया रखा हुआ था कि कुछ लोग इनकलाबी और कुछ लोग बातचीत करें, तो ये आगे हिकमत अमली अपोजिशन के अंदर भी हो सकती है कि कुछ पार्टियां दरवाजे खुले रखें ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हों और मुज़ाकरात भी हों और किसी वक्त वो डील भी करा सकें, और कुछ जमातें वो अपना रवैया हार सके और सख्त रखे। इसकी पॉसिबिलिटी है।
بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کی. کرونا کے کیسز یہاں بڑھ رہے ہیں اور اسی حوالے سے انتظامیہ نے نئے سخت فیصلے کیے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا. شہر کے اندر بڑھتے ہوئے جو کرونا کے کیسز ہیں، اس کے سبب جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے اسلام آباد کے اندر سیکشن 144 کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں کو یہ ہدایت بھی دیا کہ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہے. اس سے قبل NCOC نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ پورے ملک کے اندر اسلام آباد کے اندر جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. اسلام آباد کے اندر بھی کیسز بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر بھی جو مثبت کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم کا سارا پروسیس ہے اس کو وقتی طور پر آن لائن کر دیا ہے اسی وجہ سے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو تمام طالب علم ہیں وہ ہاسٹلز کو خالی کر دیں. جبکہ جو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے اس میں بھی اگلے ہفتے تک تمام تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں معطل رہیں گی. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ صاحب، یہ DC ہیں اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی حمزہ صاحب، سب سے پہلے تو سر ہمیں بتائیں کہ کیا نمبرز ایسے ہیں، کتنا آپ نے ان کے اندر انکریز دیکھا کہ آج آپ نے کافی سخت فیصلے کیے ہیں 144 لگانے کا، اور ہمیں ذرا تفصیل بھی بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. بیسیکلی اسلام آباد کے اندر اگر ہم آج کی ڈیٹا دیکھیں تو اسلام آباد میں ڈیتھس جو ہے وہ 212 ہو چکی ہوئی ہیں. اس ٹائم جو ایکٹیو پازیٹیو کیسز ہیں وہ 1400 ہیں. جبکہ اگر ہم پچھلے پورے 6-7 مہینے کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو اسلام آباد کے اندر 20,000 لوگ ہیں جو پازیٹیولی اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں. ان میں سے تقریباً 17 سے 18,000 لوگ جو ہیں وہ ریکور بھی کر چکے ہوئے ہیں. لیکن ابھی پچھلے کیونکہ 2-3 ہفتے سے کنسسٹنٹ رائز ہے. اسلام آباد میں ایک وہ ٹائم بھی تھا کہ ہمارے پر ڈے کیسز 4 یا 5 تھے، لیکن ابھی پچھلے 2 ہفتے سے یہ کیسز ابو 100 جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آبویسلی کو ٹیمپریچر بھی نیچے جا رہا ہے اور تمام سیکٹرز بھی کھل چکے ہوئے ہیں اور لوگ SOPs کی بالکل پابندی نہیں کر رہے. تو اس سلسلے اسی لحاظ سے ہم نے اس کی انفورسمنٹ کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں، جس میں ہمیں نیشنل کمانڈ سینٹر کی طرف سے ریکمنڈیشنز بھی آئی ہیں. اس میں سب سے پہلا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ماسک کو دوبارہ سے کمپلسری کر دیا ہے ان پبلک، اور اب اگر کوئی ماسک نہیں پہنے گا تو اس کے خلاف 188 کی کارروائی ہوگی. یہ پرچہ ہوگا جس میں 6 مہینے تک کی سزا بھی ہے، جس میں جرمانے بھی ہیں، 6-7 ہزار سے زیادہ کے جرمانے بھی ہیں، جس میں فائنز بھی کیے جا سکتے ہیں، جس میں تھوڑے دیر کے لیے تھانے بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے 144 امپوز کر دی ہے. اس کے علاوہ مزید اور بھی ہم نے سٹیپس لیے ہیں. ہم نے اسلام آباد کے اندر NCOC کی ریکمنڈیشنز پہ کل سے تمام پارکس کو 6 بجے بند کر دیا جائے گا، تمام کمرشل ایریاز کو، ویڈنگ ہالز کو رات کو 10 بجے بند کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر میسو ہم پرسوں جو عید میلاد النبی ہے اس کے بعد سے ہم ایک میسو کیمپین بھی سٹارٹ کریں گے آن روڈ، جس میں پولیس اور انتظامیہ مل کے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کرے گی. فری ماسکس بھی دیں گے، لیکن پھر جرمانے بھی ہوں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. سر کیونکہ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے جو ماسکس کا لازمی ہے، کیونکہ اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ اب جب ہم بازار جاتے ہیں تو آپ دکان پہ دیکھیں تو دکان کے اوپر ایک سائن لگا ہوتا ہے نو ماسک نو انٹری، مگر جب اندر جاؤ تو سٹاف ممبرز بھی جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوتا، اور جو کسٹمرز آتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پہنا ہوتا. تو یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ لازمی کریں گے تو کیا دکانوں کے اندر بھی یہ چیکنگ ہوگی اس طرح؟ جی بالکل. یہ تمام جو آرڈر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام پبلک پلیسز میں، اور تمام پبلک پلیسز کا مطلب ہے تمام پبلک آفیسز ہیں، روڈز ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کمرشل ایریاز ہیں، پارکس ہیں، جہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں ان کو ماسک پہننا ہوگا. اور اگر پہلے تو یہی تھا کہ ہم نے یہ سٹورز کے اوپر کہا ہوا تھا کہ آپ نو ماسک نو انٹری کے اوپر آپ فوکس کریں. ابھی یہ ہے کہ ماسک پہن کے جو انٹر بھی ہو جائیں وہ اندر بھی ماسک اپنا پہن ہی رکھیں گے، کیونکہ پرپز یہ ہے کہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے فزیکل ڈسٹینسنگ اور ماسک کو سختی سے انفورس نہیں کیا تو یہ جو پینڈیمک ہے یہ بہت بھی پھیل سکتی ہے اسلام آباد میں. سر تو کیا یہ جو نمبرز اتنے بڑھے ہیں اس کے اندر آپ کے خیال میں تعلیمی ادارے جو کھلے ہیں، سکولز بھی کھلے ہیں، کالجز بھی کھلے ہیں اسلام آباد میں،
ان کی کتنا کنٹریبیوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی بہت وائلیشنز ہو رہی ہیں ایس او پیز کی، یا تعلیمی اداروں کے اندر صورتحال اب بھی بہتر ہے؟ کیونکہ اگر صرف نمبرز دیکھیں اور پھر جس طرح اطلاع آتی ہے کہ جی فلانی یونیورسٹی بند ہو گئی یا فلانا کالج بند ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ پازیٹیو کیسز سامنے آ رہے تھے، تو ذرا بتائیں کہ تعلیمی اداروں کے اوپر کا کیا رول رہا ہے اس ساری سچویشن میں؟ میں بتاؤں کہ تعلیمی اداروں پہ جو ہماری پالیسی ہے نا، وہ پالیسی بڑی اسٹرکٹ ہے، یعنی کہ کسی اسکول میں اگر 2 پازیٹیو کیسز بھی آ جائیں تو ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب قائد اعظم یونیورسٹی جیسے آپ نے اس کا نام لیا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن وہاں پہ پازیٹیو کیسز صرف 5 آئے تو ہم نے فوری طور پہ تینوں ڈپارٹمنٹس بند کیے اور یونیورسٹی کو کہا کہ جی آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ آن لائن شفٹ کر لیں۔ تو اس لحاظ سے اسکولس آبویسلی وہاں پہ گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ اسلام آباد میں اگر آپ کیسز دیکھیں تو ان لوگوں میں جو ان باؤنڈ پیسنجرز ہیں ان کے اندر یہ کیسز آ رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ہاسپٹل کا سٹاف ہے، ہاسپٹل کے امپلائیز ہیں اور ہاسپٹل کے اندر جو لوگ وزٹ کر رہے ہیں وہ خیال نہیں کر رہے اور ان کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو ہمارا اگر ہم ویڈنگ ہالز دیکھ لیں یا اگر ہم ماسکس دیکھ لیں یا ہم سکولز دیکھ لیں تو ان میں کیسز تو ہوئے ہیں، لیکن اتنے کوئی ایپک پروپورشنز پہ نہیں تھے، زیادہ کیسز ہمارے یہ ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم اس کو کنٹرول زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی کے اندر 2-3 ٹیچرز کو بھی یہ ہو جائے تو اپنی پوری کی پوری کلاس کو، جو کہ 100 کی کلاس ہے، 50 لوگوں کی کلاس ہے، اس کو تھریٹ ہوتا ہے کہ اس میں یہ اسپریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس پہ بڑی سختی زیادہ کی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے اگلے مہینے کے اندر۔ اور سر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کا بھی ذکر کریے گا، کیونکہ ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے این سی او سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ان سے ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ بات کی ہے، وہ ہر دفعہ ویڈنگ ہالز اور ریسٹورنٹس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، لوگ ذرا زیادہ ہوتے ہیں، جو انڈور ریسٹورنٹس ہیں یا ویڈنگ ہالز ہیں ان کے خیال میں وہاں سے بھی بہت زیادہ یہ پھیل رہا ہے مسئلہ۔ نہیں، یہ تو صحیح بات ہے۔ بیسیکلی جو ویڈنگ ہالز ہیں، یہ کہیں بھی کانگریگیشن اگر ہوگی تو اس ایریا کو تو آپ سپر اسپریڈر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے ایس او پیز بہت زیادہ اچھی طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ ویڈنگ ہالز میں، مارکیز میں انفورس کیے جائیں۔ وہاں پہ تمام کے تمام سٹاف کی ہم ریگولر ٹیسٹنگ کرتے رہے، وہاں پہ تمام جو وہاں پہ مینجمنٹ تھی وہ ماسک پہنتی رہی، ٹیمپریچر چیک کرتی رہی، سینیٹائزیشن اپنی کرتی رہی اپنے ایریاز کے اندر، لیکن آبویسلی جو فیملیز آتی ہیں وہاں پر وہ ان کے اندر وائلیشنز ہوتی ہیں اور وہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس میں آلریڈی ایس او پیز ہماری یہی تھی کہ جی وہ کیپیسٹی کو کم کرے، 300 زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہ کریں، اور اب ہماری فردر اس پہ ریسٹرکشن یہ آ گئی ہے کہ رات 10 بجے کے بعد یہ مارکیز پھر کمپلیٹلی بند ہو جائیں گی۔ تو اس سے مزید یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک جو اسپریڈ کا خطرہ ہے وہ کم ہوگا۔ تو سر کیا یہ جو 10 بجے کا آپ نے ذکر کیا ہے وقت کا، یہ ویڈنگ ہالز اور ریسٹورنٹس پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ وہاں بھی ٹائمنگز جو ہیں اب آپ کم کریں گے؟ جی، یہ تمام کمرشل ایریا پہ ادر دین دی اسینشل شاپس، تمام کمرشل ایریاز کے اندر یہ ہو جائے گا۔ باقی جو فری ڈیلیوری والے ہیں اور وہ ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن ادروائز تمام کمرشل ایریا، ویڈنگ ہالز، مارکیز وغیرہ، یہ فنکشنز وغیرہ، یہ تمام رات کو 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ اور سر یہ 144 جو آپ نے امپوز کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کہ آپ سڑک پہ بھی اگر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے دیکھیں گے تو ان کو بھی منع کیا جائے گا؟ بالکل، دیکھیں 144 جو ہے یہ بیسیکلی بالکل ایک ٹیمپریری سا انسٹرومنٹ ہے انتظامیہ کے ہاتھوں میں، جس کے تحت وہ کوئی بھی ایک آرڈر جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پھر پولیس کے پاس آ جاتی ہے کہ اس کے لیے ان کو میجسٹریٹ کے پاس نہیں جانا پڑتا، کورٹ میں نہیں جانا پڑتا، کوئی وارنٹ نہیں سیک کرنے پڑتے۔ اس آرڈر کی بیسس پہ وہ سڑک پہ کھڑے کھڑے اریسٹ کر سکتے ہیں اور تھانے لے کے جا سکتے ہیں اور پھر عدالت کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ جو پرچہ کیا جاتا ہے وہ 188 کا کیا جاتا ہے سی آر پی سی کا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مہینے تک کی سزا بھی ہے، جرمانے بھی ہیں 6-7 ہزار، اور اس سے زیادہ بھی جرمانے کیے جا سکتے ہیں اگر پرسسٹنٹ وائلیشنز ہوں۔ تو بیسیکلی اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب جو پولیس کی کیونکہ پریزنس پورے شہر میں بہت زیادہ ہے، انتظامیہ کے لوگ یا ہیلتھ کی ٹیمز تو بہت کم ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں، پولیس تو ہر ناکے پہ موجود ہے، تو ہر ناکے میں اس کو امپاور کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر بغیر ماسک کے ان کو نظر آتا ہے تو اس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور سٹاپ کر کے اس کو تھانے شفٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک ٹرانسجینڈر لائر کی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک سکسیس سٹوری کا۔ نیشا راؤ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر وکیل ہے،
یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ایک لائر بننے کے لیے انہیں کافی مصیبتیں جو تھیں وہ برداشت کرنی پڑیں. ان کے مطابق اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کراچی کے سڑکوں پر بھیک بھی مانگنا پڑی. تاہم تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد اب وہ باقاعدگی سے کیسز بھی جو ہیں ہینڈل کر رہی ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نیشا راؤ. ویلکم ٹو دا شو نیشا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا یا کیسے یہ خیال آیا کہ آپ وکیل بننا چاہتی ہیں، اور پھر کس طرح آپ نے داخلہ لیا؟ کچھ ہمیں اپنی کہانی، زندگی کی کہانی جو ہے وہ سنائیں، کچھ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس کروں گی کہ آپ کے چینل نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے اور اپنے کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کروں. بیسکلی جو میرا تعلق ہے وہ لاہور سے تھا. میٹرک تک تعلیم میں نے اپنے گھر میں حاصل کی. اس کے بعد میں موو کر کے اپنی ٹرانسجنڈر دوستوں کے ساتھ کراچی آ گئی. جب میں کراچی آئی تو میں نے سمجھا کہ فیملی والا ماحول ہوگا ہماری کمیونٹی کا، جیسا گھر میں ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن نہیں. جب ہم کراچی پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر کے ماحول میں اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہمارے پاس جاب نہیں تھی، آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، ایج میری بہت کم تھی. آئی تھنک میں 15 سال کی تھی اس ٹائم. تو مجھے بہت زیادہ ہرڈلس آ گئے. تو ہم اپنی کمیونٹی میں آ کر جب رہنے لگے تو دور دور تک تعلیم مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. ساری کمیونٹی یا بیگنگ کرتی تھی یا ویڈنگ ڈانسنگ کرتی تھی. اور کراچی کے اندر ٹرانسجنڈرز جو ہیں وہ کچی آبادیوں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں. ان کو اچھی جگہ پر گھر نہیں پرووائڈ کیے جاتے تھے. لہٰذا ہم بھی آ کر ایک ریلوے اسٹیشن کے ساتھ کچی آبادی تھی ہجرت کالونی، وہاں پر میں نے اسٹے کیا. ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں رہنے لگ گئی. تو جب ہم رہنے لگ گئے تو ہمیں انہوں نے بیگنگ کا کہا. بات پہلے تو سٹارٹنگ میں بہت پرابلم ہوئی، ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا، کبھی ہم نے بھیک نہیں مانگی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ہمیں عادت پڑ گئی. ہم روز ان کے ساتھ اٹھتے تھے، میک اپ کرتے تھے، ناشتہ کرتے تھے. اس کے بعد ہم 3 تلوار پر بیگنگ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. سارا دن بیگنگ کر کے گزر جاتا تھا، رات میں آ کے سو جاتے تھے. 1-2 سال میرے اسی طرح ویسٹ ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ یہ زندگی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، اور میرا کام ساری زندگی بھیک مانگنا نہیں ہے. کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میری عزت بھی بنے اور میں کوئی اچھا روزگار کر سکوں. تو میں نے دوبارہ سے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا. میں نے انٹر کیا اسی طرح بھیک مانگ کر. بھیک مانگنے کے بعد پھر جب میں مائگریشن کروا کے پنجاب سے کراچی آ گئی اپنی ڈاکومنٹیشن کی، تو پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. لیکن نشا یہ بتائیے گا کہ آپ کو انٹر کے لیے داخلہ آپ نے مطلب کہ پرائیویٹلی کیا یا آپ نے کسی کے اندر داخلہ لیا؟ کتنا آسان یا مشکل تھا یہ سب کچھ کرنا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سٹارٹنگ میں نے انٹر کیا اس ٹائم مسائل اتنے نہیں تھے. جب میں ایک ریگولر گرلز کاسٹیوم میں یونیورسٹی لیول پر گئی تو پرابلمز بہت زیادہ ہو گئے تھے. پرابلم اس لیے زیادہ ہوئے تھے، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی خواجہ سرا کراچی میں کسی بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہو تو بہت زیادہ پرابلمز کو آتے تھے. تو بس سٹارٹنگ میں یہ مسئلہ ہوا کہ صبح میں بھیک مانگنا، شام میں پڑھنا، فائنینشیل پرابلم تھے، گھر کرائے کا تھا، کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اور اوپر سے کمیونٹی بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی. کمیونٹی کے لوگ کہتے تھے کہ تم نے ساری زندگی صرف بھیک ہی مانگنی ہے، ہمیں کوئی جاب نہیں ملے گی، نہ ہمارا کوئی سوسائٹی میں رول ہے ایسا کہ ہمیں عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے. لیکن میں نے اللہ پر اپنا توکل کیا، ہمت نہیں ہاری، تو میں پڑھتی رہی. بس یہ شیڈیول تھا. لیکن ہمارے لیے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہے، بیت المال سے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ. تو آپ نے فائنلی اپنی ڈگری کب مکمل کی؟ آئی تھنک میں نے سندھ مسلم لاء کالج میں جو میں نے ایڈمیشن کروایا تھا 2015 میں، اور جو مجھے ڈگری تھی وہ 2019 میں مجھے پاس آؤٹ کر دیا تھا. مجھے لاء کی ڈگری مل گئی تھی. میرا 3 سال کا پیکج تھا LLB کا. جب میں وکیل بنی تھی تو میں سندھ بار میں پہلی دفعہ گئی تو مجھے دیکھ کر میل ہجوم جو میل لائرز تھے میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اتنے زیادہ مردوں میں ایک خواجہ سرا کس طرح وکالت کر سکے گی. لیکن الحمدللہ کراچی بار کے جو لائرز ہیں بہت اچھے ہیں، مجھے کوآپریٹ کرتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. مجھے کبھی انہوں نے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ میں ایک تھرڈ جینڈر ہوں یا میں ان سے الگ ہوں، بلکہ وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ایک ٹرانسجینڈر ہو کر وہ وکالت کر کے ہمارے ساتھ پریکٹس میں ہے. اور جو کورٹس کے اندر آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے ججز کے ساتھ اور جو باقی سٹاف ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ. میں اچھے سے بات کرتی ہوں
اور کسی کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کرتی ہوں، اور جو وہاں کے ججز ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک تھرڈ جینڈر بلیک کوٹ پہن کے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ نشا، بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیٹف کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے فیٹف کی۔ پچھلے ہفتے ہی یہ فیصلہ آیا کہ پاکستان کو ابھی گرے لسٹ میں رکھا جائے گا، اور اب بات ہو رہی ہے فروری کی، کہ فروری میں 2021 میں غالباً پاکستان کو شاید گرے لسٹ سے نکال لیا جائے، کیونکہ ابھی تک ہم نے 27 میں سے صرف 21 جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب، پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو حسان صاحب۔ جی سر، کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، بہت پر امید تھی پاکستان کے اندر، ایک بڑا اپ بیٹ ماحول تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ ہم گرے لسٹ سے شاید نکل جائیں، مگر فیٹف کا جو فیصلہ تھا وہ فرق تھا۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ جی دیکھیے عارفہ، جب یہ میٹنگ ہونے والی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ تو اس معاملے پہ جو انفارمیشن ہے کانکریٹ وہ میڈیا سے شیئر کرنے پہ بلیو نہیں کرتی، تو کئی طرح کی بات چل رہی تھی، لیکن جتنے بھی آبجیکٹیو انالیسس تھے اس چیز پہ بیس کر کے کہ جو چیزیں پبلک نالج میں آئی تھیں، یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ اگرچہ کہ حکومت نے بہت کام کیا ہے، اس دفعہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں آنے والا تھا، اور گمان یہ ہے کہ اگلی دفعہ شاید کافی چانس ہے کہ پاکستان کا وہ آن سائٹ وزٹ اپروو کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فروری کے اندر بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ یک آپ کو گرے لسٹ سے باہر نکالیں گے، وہ اگر آپ کی پرفارمنس باقی 6 ایریاز پہ پوری ہو جائے گی، جو میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گی، پھر وہ ایک آن سائٹ وزٹ اپروو کریں گے، اور اس وزٹ کے بعد پھر فائنلی پاکستان کو فارملی نکالا جائے گا انشاءاللہ گرے لسٹ سے۔ لیکن میرے خیال میں اٹ واز ایز ایکسپیکٹڈ۔ حسان صاحب، یہ ہم پاکستان کی جب حکومت بات کرتی ہے تو وہ آبویسلی نکات کی بات ہوتی ہے کہ جی اتنے پوائنٹس تھے، ہم نے اتنوں کے اوپر عمل کر لیا ہے، پر زیادہ تر ہمارے ہاں توجہ دی جا رہی ہے جو قانون سازی کرنی ہے، جو مانیٹرنگ کے میکنزمز بنانے ہیں، مگر جب آپ فیٹف کی پریس ریلیزز دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ریزلٹس زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، کتنی کنوکشنز ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ بھی جو ایک فرق ہے بٹوین واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ واٹ دے ایکسپیکٹ، یہ بھی فروری میں ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیے آنا پڑے گا اگر پاکستان کو گرے لسٹ سے آنا ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت عارفہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک طرف یہ حکومت کا بیانیہ تھا کہ جیسے سب کچھ ہو گیا اور پاکستان گرے لسٹ سے باہر آنے والا ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا، اور یا ہندوستانی میڈیا کو اس سے بھی زیادہ تھا کہ جی پاکستان صرف قوانین کو امینڈ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، میرے خیال میں حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ جو 27 پوائنٹ کا ایکشن پلان ہے، پاکستان کو 27 کے 27 پوائنٹ سے لارجلی کمپلائی کرنا پڑے گا گرے لسٹ سے آنے میں، اس میں چاہے قوانین کی بات ہو، چاہے ریگولیشنز کی بات ہو، چاہے مانیٹرنگ سسٹمز کی بات ہو، پروسیکیوشنز ہوں، کنوکشنز ہوں، ہر چیز کے اوپر پاکستان کو پورا اترنا پڑے گا، اور صرف تب پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قوانین کے اوپر بہت فوکس رہا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ تقریباً 13-14 کے قریب قوانین جو ہیں وہ امینڈ ہوئے ہیں، اور میوچل لیگل اسسٹنس وغیرہ کے اوپر نئے قانون ہیں، یہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو کہ ابھی بھی فیٹف کا ایک کنسرن ہے، اس میں قریباً 49,000 کے قریب NPOs کو ڈی رجسٹر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ FIA کے اندر ایک یہ منی لانڈرنگ اور TF سیل بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس پہ کام کرے۔ بینکوں کے اوپر لگ بھگ 1.5 ارب سے اوپر فائنز امپوز کیے گئے ہیں جہاں پہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو جتنے لوگ تھے جن کا تعلق جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن انڈیویجولز تھے، وہ جو UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1267 اور 1373 ہے، اس میں سے کئی لوگوں کو جب ان کو ڈیزگنیٹ کرنے کے بعد ان کی پراپرٹیز فریز کی گئی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس فریز کی گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہوا ہے۔ حوالہ ہنڈی کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس کا سائز بڑھ رہا ہے، یہ ایسے نہیں بڑھ رہا، دنیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے اکنامکلی، اور ہماری ریمیٹنس اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ حوالہ ہنڈی کے اوپر گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔
اب جو انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ اسٹیٹمنٹ سے جو گیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پروسیکیوشنز کیسے ہو رہی ہیں، کیا آپ ڈسویزو سینکشنز لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، اور آپ این پی اوز کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کلو ملتا ہے، جیسے آپ اشارہ کر رہی ہیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو پروسیکیوشن اور کنوکشنز کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہائی پروفائل ہمارے لوگ تھے جن کو ہم نے پریشر میں آ کے ڈیزگنیٹ کیا، اریسٹ کیا، کیسز رجسٹر کیے، یہ کیسز اب کس کروٹ بیٹھیں گے؟ کیا یہ ایسے لٹکتے رہیں گے، یا کیا بہت جلدی اس کے اوپر جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گی اور یہ کچھ نہ کچھ کنوکشنز کی طرف بات جائے گی؟ میرا خیال میں ان کو بالکل اس کا ایویڈنس چاہیے ہوگا. اور اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ حسان صاحب، آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.